बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पे हम कुछ मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मसाइल के साथ साथ हम फतूहात पे बातचीत कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम शहरी कराची के साथ साथ पूरी पाकिस्तान में होने वाली जो आजकल की डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जा रही थी। आज की कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा टैरिफ के हवाले से, जो कि ख़ास करके हम देख रहे हैं कि हमारा दुश्मन, हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसको दुगना टैरिफ देने के जो खबरें हैं वो कल तक सिर्फ गर्दिश करी थी, लेकिन आज जो है वो इस चीज़ की भी समझ लें कि वजाहत सामने आ गई है कि दुगना टैरिफ कर दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से वफाकी हुकूमत ने अमरीकी टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को $1 अरब के नुकसान की भी तरदीद कर दी है। ऐसा कहा जा रहा था कि जो 25% टैरिफ लगाया गया है और इस पर शायद पाकिस्तान जो है वो इसको अदा नहीं कर सकेगा। मुल्क की हालात देख लें या मईशत देख लें तो क्या ऐसा हो सकता था कि टैरिफ की वजह से किसी किस्म का कोई मईशत पर नुकसान हो, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल पे वफाकी हुकूमत की जानिब से इन तमाम बातों की तरदीद कर दी गई है। ऐसे में दूसरी जानिब रमज़ान साल के पहले माह में मुल्क की तिजारत खसारे में पड़ गई है। अब खसारा क्यों हो रहा है? दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शहरी कराची, जो कि पूरे सूबा सिंध के साथ बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके भी दे रहा है। ऐसे में टैक्स सबसे ज़्यादा देने वाला जो शहर है वो शहर कराची है। आए आप लाहौर की बात करें, सियालकोट की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, आप सूबा सिंध के साथ हटके सूबा पंजाब के साथ सूबा सरहद की आप बलूचिस्तान की बात कर लें, हर जगह KPK की आप बात कर लें, तो जहाँ पे हम देखते हैं कि जी तिजारतें भी हो रही हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि काम भी हो रहा है, लेकिन ऐसे में टैक्स कलेक्शन और जो टैक्स का निज़ाम है हम देख रहे हैं कि हर साल FBR की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी सामने आ रहा होता है। इसमें बताया जा रहा था कि हर साल हम देखते हैं कि शहरी कराची रिकॉर्ड तोड़ देता है। हर साल शहरी कराची ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने वाले इस शहर में शामिल हो जाते, लेकिन वजूहात और मसाइल जो हैं वो हमें जूं के तू नज़र आ रहे होते हैं। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे साथ मौजूद है जुनैद-उर-रहमान साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान केटरिंग एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है, वाइस प्रेसिडेंट भी है। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जुनैद-उर-रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ज़ाहिर है मुल्क की कंडीशन एक जानिब देख रहे हैं, महंगाई की शरह एक जानिब देख रहे हैं। ऐसे में SMEs की अगर बात करें, छोटे पैमाने पर जो लोग काम कर रहे हैं या छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, FBR के निज़ाम को किस तरीके से देखते हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें तो सबसे पहले ये कि मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और जो टॉपिक हमने रखा है ये बहुत ही अहम टॉपिक है। हमारे यहाँ सबसे जो इस वक्त मेन प्रॉब्लम है टैक्सेशन के हवाले से, लोगों के अंदर फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। तो हमें सबसे पहले फ्रेंडली इन्वायरमेंट देनी है, उन लोगों को ये बताना है कि ये आपकी आसानी के लिए है, और हकीकतन भी इसको ऐसा ही होना चाहिए। अभी करंट, हालांकि जैसे आपने अभी बताया कि कराची वाहिद एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का जो पार्टिसिपेट कर रहा है 25% ऑफ GDP का, और इसका जो टैक्स रेवेन्यू है वो 38 to 40% है ऑल पाकिस्तान का। अब हमें इस वक्त जो SMEs का जो किरदार है हमारे यहाँ, हमारे मुल्क की इकॉनमी में सबसे बड़ा मैं कहूँगा किरदार हमारे यहाँ SMEs का है, क्योंकि आपकी 80% जो इकॉनमी है ना वो SMEs के गिर्द घूम रही है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की पहले मैं थोड़ी सी एक डेफिनेशन भी बता दूं छोटी सी, कि वो इंटरप्राइजेज जो 100 मिलियन का टर्नओवर के बेलो जो है, जिनका टर्नओवर रहता है थ्रू आउट द ईयर, वो SMEs कहलाती हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अच्छा, हमारे मुल्क में इन लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, इनको टैक्स रेट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये लोग डर के भाग रहे हैं। भागने की दो वजूहत हैं, एक मेनली इनकी एजुकेशन नहीं है, दूसरा जो ये देख रहे हैं कि टैक्स का गुड ऑफ नहीं आ रहा। मेन अगर एक चीज़ का देखिए, हमें गुड ऑफ मिल रहा हो ना, तो वो लोग लाइन में लग करके भी ले रहे होते हैं, उस चीज़ के लिए लाइन में लगने को भी तैयार होते हैं। हमने हर चीज़ में देखा है, ठीक है। तो अगर आप ये लोगों पे क्लियर कर दें वंस कि भाई दिस इज़ फॉर यू, और इसका गुड ऑफ आपको जा रहा है। अब हम करंटली ये देख रहे हैं कि इसका गुड ऑफ एक ख़ास तबके को जा रहा है। ये इम्पैक्ट जिस दिन हमने क्लियर कर दिया, हमारे हर लोग, हमें किसी के पीछे टैक्स के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हर आदमी खुद आएगा कि जी मेरी रजिस्ट्रेशन करें सर,
اور میری رجسٹریشن کریں. آپ کے پاس رجسٹریشن کے لیے لوگ لائن میں لگے ہوں گے, آٹو کے اوپر لوگ خود رجسٹریشن کرا رہے ہوں گے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز اور جو پروسیجرز ہم دیکھ رہے ہیں فیڈرل خاص کر کے جو یہ بورڈ آف ریونیو ہے اس کی جانب سے اگر ریٹرنز اسی طرح دیے جائیں جس طریقے سے ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے تو ایسے میں حکومتی سطح پہ تو چھوڑے لیکن ایک عام آدمی بھی ٹیکس دینے کے قابل ہو جائے گا. بالکل بالکل, اور اس سے ہم گڈ آف لے سکتے ہیں. ابھی کیا ہے کہ ٹیکس کا نظام جو ہے نا یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اس کو ہم نے آسان کرنا ہے, بالکل بیسکس کے اوپر لے کر کے آنا ہے کہ وہ خود فائل کر سکیں. ابھی رائٹ ناؤ ایک کمپلسری لوگوں کے اندر تھیم بن چکی ہے کہ یار وی کانٹ فائل وداؤٹ اینی ایڈوکیٹ. ٹھیک, فائلر سیلف ہم خود فائل نہیں کر سکتے, یہ ایک بہت کوئی مشکل پروسیجر ہے اور یہ بہت کوئی, اب اس کے لیے ہمیں کلاسز جو ہے نا وہ کنڈکٹ کرنی ہے. رائٹ ناؤ ہم پبلیکیشنز کر رہے ہیں, ہم ٹھیک ہے ہم ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہیں ٹی ویز کے اوپر اور میڈیاز کے اوپر, اتنا سارا ہمارا بجٹ ہم خرچ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ چاہوں گا, توجہ یہ دلانا چاہوں گا کہ لوگوں کی ایجوکیشن کی جائے, مختلف سیمینارز کیے جائیں, کلاسز کنڈکٹ کی جائیں, ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کے لیے فرینڈلی ہے. اور دوسری بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ان کو یہ باور کرا دیا جائے جس دن کہ بھائی یہ اس کا گڈ آف آپ کو مل رہا ہے. ابھی ہم کتنا بھی ٹیکس فائل کر رہے ہیں تو اس کا گڈ آف ہمیں نہیں مل رہا. ہونا کیا چاہیے کہ اگر ٹھیک ہے کراچی ایک اچھا اس کو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, پورے ملک کو الحمدللہ لے کے چل رہا ہے, یا پورا ملک الحمدللہ اس کے ساتھ چل رہا ہے, تو اس کا گڈ آف بھی تو یہاں نظر آئے نا. یہاں لوگوں کو یہ نظر آئے کہ اس کا گڈ آف ہمارے ملک کو, ہمارے معاشرے کو ہمیں مل رہا ہے. اب اس کا جب تک گڈ آف نہیں مل رہا تو اس کے لیے وہ پھر بھاگ رہے ہیں اس نیٹ سے. ٹھیک, جنید الرحمان صاحب, ظاہری عوام کی جانب سے ہم ایک تاثر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے بولا کہ ریٹرن نہیں مل رہا. اب ایسے میں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ شہری کراچی سے جتنا ٹیکس ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, ٹیکس کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے, اور 60 to 65% ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے جو شہری کراچی سے ریونیو جنریٹ کرنے والا جو شہر ہے وہ 60 to 70% کے درمیان جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. ایسے میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. یہاں کی سڑکیں دیکھ لیں, یہاں کے مسائل دیکھ لیں, جو کہ تو نظر آتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس جو دوسرے شہر ہیں وہاں پہ ٹیکس کلیکشن کا جو سلسلہ یا ٹیکس کا ریٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. مطلب اس طریقے سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا ہے جیسے پاکستان سے اور پاکستان کے شہر کراچی سے ہو رہا ہے. تو ایسے میں عوام کی جانب سے بڑا وہ تبدل کا شکار ہے. ایسے میں تو اب ایجوکیٹ کرنا ایک جانب ہے, تو حکومت کی جانب سے ظاہری فیسیلیٹیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا. بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے ہمارے یہاں ٹیکسیشن کا, بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے. اس کو کراچی کے اوپر, اگر آج آپ اس کو کراچی کے اوپر انویسٹ کریں گے تو آپ ٹیکس کلچر کے اوپر انویسٹ کریں گے. جب دوسرے لوگ دیکھیں, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے, ابھی تو مقصد بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے نا, کہ ٹیکس یہاں سے دیا جا رہا ہے اور گروتھ جو ہے نا وہ دوسری جگہ پر ہو رہی ہے. بھائی جو معاشرہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے آپ اس کو ایسا ماڈل بنا دو کہ لوگ وانٹ ٹو بی, کہ دے ول ٹو بی, کہ یار ہمیں بھی ٹیکس دے گے کہ وی وانٹ ٹو بیکم لائک دس. جو معاشرہ ٹیکس آپ کو دے رہا ہے آپ اس کو ایسا بلڈ اپ کر دو, لوگوں کے سامنے ماڈل سٹی بنا دو کہ بھائی یہ کراچی نے ہمیں ٹیکس دیا ہے تو ہم کراچی کو ایز اے ماڈل سٹی بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی دوسرے شہروں کے لیے بھی پیغام جائے کہ وہ لوگ ٹیکس دیں. اب ہو کیا رہا ہے, اس کے برعکس کام ہو رہا ہے. ماڈل سٹیز یعنی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ماڈلائزیشن دوسری جگہ پر ہو رہی ہے, یہاں پر تو بلکہ اور ڈیویلیوشن ہو رہی ہے. اچھا, یہاں پہ حکومت کا موقف سامنے آتا ہے, حکومت سے جب اس چیز کا سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ آپ کر رہے ہیں شہری کراچی سے, پھر یہ ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا, تو ایسے میں بڑا معصومانہ جواب سامنے آتا ہے, اور وہ یہ سننے میں ملتا ہے کہ مؤدبانہ طریقے سے بلکہ جواب دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہاں کی پاپولیشن بڑھتی چلے جا رہی ہے. تو یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے, انخلا کا معاملہ ایک جانب دیکھیں, دوسری جانب ہم دیکھیں کہ مقامی غیر مقامی لوگوں کا جو ہے وہ شہری کراچی کے اندر آ کے بس جانا, یہ بھی بہت بڑا سوال نشان ہے, کیونکہ ان تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ شہر کے انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. شہر کے انفراسٹرکچر پر کافی عرصے سے کام بالکل نہیں ہو رہا ہے, بہت عرصے سے, اور اس کے اوپر بہت بڑے یعنی ایک بہت بڑا بلیک ہول بن گیا, بہت بڑا گیپ آ گیا. ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا, اتنا بڑا گیپ کبھی بھی نہیں آیا ہماری ہسٹری میں. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ گروتھ رہی ہے, لیکن ابھی کافی بڑا گیپ آ گیا. اس کو کور کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے, ورنہ جب تک ہم لوگوں کو موٹیویشن ہی نہیں ہوگا ہمارے طرف, ہم کو ان کو موٹیویٹ ہی نہیں کر پائیں گے, ہم ان کو کوئی سٹرکچر ہی نہیں دے پائیں گے. جسٹ ہم 2021 اور 22 کی بات کریں تو لیاقت آباد شہر کراچی کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, اور اس علاقے سے یا وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہاں سے جو ٹیکس کلیکٹ ہوا وہ لاہور کے پورے شہر لاہور کے برابر کلیکٹ کیا گیا. ایسے میں اگر میں ایک سوال یہ بنتا ہے حکومت سے کہ لاہور کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ڈیولپ اگر کیا جا رہا ہے یا جس طریقے سے اس کو مینٹین
کیا جا رہا ہے. اگر لیاقت آباد کو بھی اسی طریقے سے ڈیولپ کر دیا جائے, اس طریقے سے جو بزنس ہبز ہمارے دوسرے چھوٹی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں جس میں سب سے زیادہ بزنس ہوتا ہے, ریگولر بیسس پہ عوام کا آنا جانا لگا رہتا ہے, تو ایسے میں ڈیفینیٹلی زیادہ فائدہ ہوگا. ڈیفینیٹلی, بالکل یہی میری بات تھی کہ آپ کو ایز پر ٹیکس ریٹ, مطلب جتنا آپ ٹیکس ارن کر رہے ہیں جس جگہ سے, اتنا کم سے کم ایک پرسنٹیج کنڈکٹ کر دیں کہ بھئی یہ پرسنٹیج جو ہے نا ہم مسٹ بی انویسٹ آن دیٹ ایریا. ایک ماڈل سٹی بنائیں کہ بھئی اس لوکیلٹی نے ہمیں ٹیکس زیادہ دیا تو دیٹس وائی ہم نے اس کو جو ہے نا ماڈل سٹی بنا دیا, تو لوگوں کی آٹومیٹیکلی موٹیویشن ہوگی اور ڈی موٹیویشن ختم ہو جائے گی. اچھا, اب ہم ایس ایم ای جو ہمارے پاس اسمال جو انٹرپرائزز ان کی, میڈیم انٹرپرائزز کی اگر بات کریں, ایسے میں آپ کا جو تعلق ہے وہ آل پاکستان کیٹر ایسوسیشن کے ساتھ ہے, ڈیکوریشن یا ایونٹس پلاننگ اور مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اچھا, یہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو جگہ لاگو ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس کو دیکھیں تو فن ایلیمنٹ کے طور پہ کہ ہم ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, مختلف ایونٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی بیاہ کا تہوار ہے. ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ اب جب مہنگائی کا اس طرح کا دور ہے تو ایسے میں عوام ان تمام چیزوں کو افورڈ کرنے میں جو ہے محروم نظر آتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں. میرے خیال میں, ہو سکتا ہے میری محدود نالج کے مطابق, یہ ایک واحد انڈسٹری ہے جو ٹوٹلی آپ کی لوکل انڈسٹری ہے, یعنی کہ اس میں کوئی بھی امپورٹڈ چیزوں کا استعمال ایز مچ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ نے آج کے دن میں بہت اچھا ایونٹ کر لیا اور آپ نے ایک شادی کو بہت اچھا سیلیبریٹ کر لیا, ہم تو کہتے ہیں بہت اچھی سیلیبریشن ہو جائے تو ٹیکس والے آ جاتے ہیں فوراً سے. نہیں, اگر آپ نے ایک بہت اچھی سیلیبریشن کر لی, اب آپ اس کے بیک اینڈ پہ چلے جائیں, اس میں جو لوگ جو پارٹیسپیٹ, جو میٹ ہے وہ لوکل ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اس کے جو بھی بائرز ہیں, اس کے جو سپلائرز ہیں وہ لوکل مارکیٹ. یعنی آپ اس انڈسٹری میں جہاں پر بھی جائیں گے نا, آپ لوکل مارکیٹ کا گروتھ دیکھیں گے, آپ امپیکٹ دیکھیں گے, آپ اس انڈسٹری کا ڈائریکٹ امپیکٹ دیکھیں گے. اس میں جتنے بھی, اچھا پھر یہ سروس انڈسٹری ہے, اس میں ہمارے یہاں نمبر آف لیبر بہت زیادہ ہے اور نمبر آف ڈپارٹس بہت زیادہ ہیں. جتنے بھی لوگ بلانگ کرتے ہیں, اگر آپ نے ایک بہت اچھے سے مقصد کپڑے پہن لیے, بہت اچھے شوٹنگ کر لی, موسٹلی لوکل ہے, ٹھیک ہے, صحیح. ٹیلرنگ جو ہے وہ ہماری سمجھ لیں کہ مزدور سے فرنیچر ہمارا, اچھا ہم نے گھر بنا لیا بہت اچھا سا, بیکاز زیادہ تر ہمارے رینوویشن وغیرہ شادی کے ٹائم پر ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, سبجیکٹ ٹو کہ بس شادی ہوگی تو اس وقت ہی ہم اس طرح سے کریں گے, ایسا کچھ کریں گے, تو وہ سارا ہمارے الحمدللہ موسٹلی لوکل ہے. تو یہ اس میں جتنی بھی, اگر میں صرف اتنا سا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں روزانہ ایک آدمی, اس کو اللہ نے دیا, اگر امپورٹڈ کی طرف نہیں جا رہا ہے, روزانہ لوکل ہی بہت اچھے سے اچھا خرچ کر رہا ہے, تو وہ ویٹرز کو جا رہا ہے, کھانے کو جا رہا ہے, اور ہمارے ٹیلرنگس کو جا رہا ہے. جتنی بھی انڈسٹری جس سے جڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی لوکل اکانومی کو ڈیولپ کر رہی ہیں اور آپ کے معاشرتی نظام کو مضبوط کر رہی ہیں, ویلیوز کو مضبوط کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر اگر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کام کر کے کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ فضول خرچی کی جا رہی ہوگی, یعنی کہ ڈرین آف منی نہیں ہے کہیں پر بھی. یہ ایک واحد ان دی اینڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے جو شہر, اگر شہر کراچی کی بات کریں یا ہم کسی بھی شہر کی بات کریں, پاکستان میں کہیں پہ بھی یہ انڈسٹری جو کام کر رہی ہے اس سے اوور آل پورے جو عوام ہے تب وہاں تک اس کا منافع بھی جا رہا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے. ایسے ہی کہنا چاہ رہے ہیں, اس کا جو ہے نا رزلٹ بہت اچھا جا رہا ہے, لوگوں تک اس کا منافع پہنچ رہا ہے, جو آپ کی بات. ٹھیک ہے, بہترین, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک جانب ہم عوام جو ہے وہ التجا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکس کے نظام کو, کہ ٹیکس کا نظام بہتر ہوتا ہوا نظر تو آ رہا ہے, لیکن جو وعدے کیے جاتے ہیں یا جو ٹیکس ریٹرن کی بات کی جاتی ہے یا جو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ماحول بنایا جاتا ہے, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. تو کیا پالیسیز کا فقدان نظر آ رہا ہے یا لوور مینجمنٹ کا کوئی ایشو ہے؟ دیکھیں, پالیسیز کا بھی فقدان ہے, کچھ ہمارے ہاں ایک گیپ بھی ہے, یعنی کہ ہمیں گراؤنڈ پہ اتر کے دیکھنا ہوگا, ایس ایم ایز کے درمیان آ کر کے دیکھنا ہوگا کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. اب جب آپ نے آئی ایس کا سسٹم لانچ کیا, اس وقت جو ہے ہمیں جوائن کر لیا ہے سعید شفیق صاحب نے, سابق صدر ہیں KCCI سے. سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. سعید شفیق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, آج ہم کاروباری طبقے کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں, لیکن بالخصوص ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر ہے, اور ایسے میں ہم ٹیکس کلیکشن ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اصل میں جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہمارے یہاں رائج ہے, میں ایک طویل عرصے سے اپنی جدوجہد جو بھی میں نے کی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے, میں نے کوشش کی, اس بات کی کہ میں جو ارباب اقتدار ہیں ان کو اس بات پر کنونس کروں کہ ہمارا نظام جو ہے نا وہ انتہائی ناقص ہے ٹیکس کلیکشن کا. ڈرا دھمکا کے لوگوں سے اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. ٹیکسیشن جو ہماری ہوتی ہے وہ اس بل پر ہوتی ہے.
جبکہ اس کی جگہ اور اچھا جب آپ دوسروں سے پوچھنا بھائی آپ ٹیکس کیوں نہیں دیتے, مثال کے طور پہ میرے آس پاس جو لوگ ہیں کچھ نہ کچھ ساجن ہیں جو ٹیکس دینا چاہیے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں اس کے بدلے ہمیں ملتا کیا ہے. اب کراچی آپ خود دیکھیں, آپ کراچی کی اتنی بڑی پاپولیشن اور اس کے حساب سے کراچی کا جو شیئر ہے وہ آپ کے خزانے میں کتنا ہے, اس کے باوجود کراچی جو ہے اس وقت بدترین شہروں میں شمار ہو رہا ہے دنیا کے, کہ اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ انتہائی ناروا سلوک ہو رہا ہے. میرے پاس تو بہت ساری ایسی تجاویز ہیں جن پر بیٹھ کر اگر بات کی جائے تو آپ اربوں روپے جو ہے وہ کھربوں روپے اس کے اوپر مزید ٹیکس لے سکتے ہیں. اور یہ صرف میں کراچی کے حوالے سے تجویز نہیں دے رہا ہوں, پورے ملک کے حوالے سے دے رہا ہوں. صحیح شفیق صاحب, ضرور ہم آپ کی تجاویز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ حکام بالا تک پہنچے, آپ ضرور بتائیں ہمیں. جی دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کاروباری صرف اس کو سمجھتے ہیں جو دکاندار دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے یا جو امپورٹ کر رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے یا جو ہول سیلر ہے یا ڈسٹریبیوٹر ہے, اس کو آپ اس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس لاکھوں لوگ پتھارے اور ریڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ٹیکس دیتے ہیں نا وہ ٹیکس نہیں دیتے, وہ بھتہ دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ بھتہ جاتا ہے ہر ٹھیلے والے سے, ہر پتھارے والے سے جو ہے 100 روپے 200 روپے روز کے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. تو وہ بھی اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو ایک 5,000 6,000 روپے کی مہینے کی اماؤنٹ اس کی ہو جاتی ہے. اور وہ جاتا ہے کس کے پاس, علاقے کے تھانے کے پاس, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس یا ان کے اہلکاروں کے پاس. اور یہ اربوں کھربوں روپیہ جو اگر آپ جمع کریں, آپ کے خیال میں کراچی میں کتنے پتھارے اور ریڑیاں ہوں گی؟ لاکھوں کی تعداد میں ہے, لاکھوں کی تعداد میں. کوئی حساب نہیں ہے, کوئی گنتی نہیں ہے, کوئی شمار نہیں ہے اس کا. اگر وہی چیز اگر اس کو آپ جائز طریقے سے وصول کرنا شروع کریں, ان کو لائسنسنگ آپ کریں, ان کی جگہ ٹھکانے کا تعین کریں تاکہ ایک ڈسپلن میں چیز رہے, بے مہار نہ ہو, کوئی لائسنس لے کے یہ نہ سمجھے کہ یار اس کو اقتدار, اس کو وہ مل گیا, قوت اور طاقت مل گئی اور یہ جو چاہے مرضی کرتا رہے. تو اس کو بھی ایک ڈسپلن میں رکھنا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اس سے اربوں روپے جو ہے وہ ریونیو میں حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے آپ کا, وہ اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ آپ اگر مجھ سے کہیں, میں اس وقت جس فورم پہ رہا ہوں اس کے بعد بھی اگر آپ کہیں تو مجھے بھی اس نظام کو سمجھنے کے لیے قابل لوگوں کی اور جس شعبے سے وابستہ ہے ان کی ضرورت, یا ٹیکسے کے جو لا ہیں, جو قوانین ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے کسی وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. جب میں اس کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ پاتا یا میں اس کو نہیں سمجھ سکتا یا میں نہیں سمجھا سکتا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی, اور میجورٹی آپ کی اب بھی ایسی ہے جو آپ سمجھ لیں میٹرک کے لیول سے نیچے ہے, جو کام کر رہی ہے اس وقت, جو اپنا روزگار خود پیدا کر رہی ہے یہ پتھارے لگا کے اور ریڑیاں لگا کے. تو آپ یہ سمجھیں کہ جب اس کی سمجھ میں ہی ٹیکس کا نظام نہیں آئے گا تو ایسے میں آپ کو بتاؤں جو طریقہ کار ہوتا ہے بیوروکریسی کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرا دھمکا کے آپ سے وہ پیسہ ایٹتے ہیں, آپ کو کمزوری دکھا کے. اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس میں 100% آپ اس کے بیان پر پورا اتر سکیں, اس کے سوال کی جواب دے سکیں. تو ان کمزوری سے فائدہ اٹھا کے وہ ٹیکس کو 100 روپے جمع کرواتا ہے اور 2,000 روپے یہ میں ڈالتا ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ رشوت کا جو بازار گرم ہوا ہے, اب آپ اس سسٹم سے جو آپ کی نئی جنریشن ہے, کہ آپ نے اس کا اندازہ لگایا کہ آج آپ کی نئی جنریشن جو ہے, جو ہمارے بچے ہیں جو ذرا کیمبرج سسٹم سے دوسرے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں, اس کے بعد انہیں پاکستان میں اپنا مستقبل نظر نہیں آتا. وہ بچہ یہاں سے مائگریٹ کر کے اور کسی یورپ میں یا امریکہ میں اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارنا یا ترقی کے راہ اپنی دیکھنا وہاں پہ وہاں گزارنا پسند کرتا ہے. جس سے آپ کو 2 نقصان ہو رہے ہیں. اگر وہ فیملی مائگریشن ہے تو اس کی کوئی ریمیٹنس آپ کو پاکستان میں نہیں آئے گی, اور دوسرا نقصان اس کا سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کا وہ ٹیلنٹ جس سے آنے والے وقت میں اپنے ملک کی باغ دوڑ اپنے کندھوں پر لینی تھی, آپ کا وہ ٹیلنٹ چلا گیا یہاں سے. آپ کو اس حد تک پابندیاں لگا رہے ہیں, اس حد تک آپ قدر میں دھکیل رہے ہیں کہ آپ میٹرک بورڈ کے اور انٹر بورڈ کے نتائج میں ہیرا پھیری کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا وہ بچے عمر کے سامنے نہ آ سکے جو سامنے کسی کا مقابلہ کر سکے. تو یہ صریحت ایک معاشرتی ناانصافی ہے. اس کے خلاف ہم سب کو مل کے, آپ کا جو فرض ہے آپ اپنا فرض ادا کیجیے, ہمارا جو فرض بنتا ہے ہم بھی انشاءاللہ اس فرض کے خلاف اس کے خلاف جو ہے وہ بالکل اپنے صدا بلند کر رہے ہیں اور اپنی آواز بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں کمپلیکیشن نظر آ رہی ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھتہ خوری کا بازار گرم ہے شہر کراچی میں. ایسے بھی کراچی کی غیر معمولی ٹیکس ریکوری کی اگر ہم بات کریں تو ملک کے دیگر شہروں کی کارکردگی ہمیں کمزور نظر آتی ہے شہر کراچی کی جانب, تو یہ بھی ایک ہمیں فقدان نظر آ رہا ہے. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ شہر اس کے باوجود بھی اتنا بڑا اس کے کنٹریبیوشن ہے کہ آج تک دوسرا, یعنی ایک صحافی کا کالم, میں نام نہیں لیتا ان کا, جو ان کا کالم چھپا تھا جس میں کہا تھا کہ آپ کا لیاقت آباد ہی صرف ایک شہر کے برابر جو ہے اس سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. تو آپ آنکھوں کا اندازہ خود لگا دیں کہ باقی جو ٹیکس دینے کی لوگوں کی وہ ہے ول ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. تو ہم اس میں دو تین فیکٹر ہیں, صرف ایک فیکٹر نہیں ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اس میں لوگ اس وجہ سے بھی نہیں دیکھتے, وہ سمجھتے ہیں آپ کس ویلفیئر اسٹیٹ سے کمپیریزن کریں نا اپنا,
تو وہاں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ایک سرکاری ملازم کو تو پینشن دیتے ہیں, وہ مر جاتا ہے اس کی بیوی کو بھی دیتے ہیں, جب وہ مر جائے گی تو پتہ نہیں اس کی اولاد کو جائے گی یا ختم ہو جائے گی, مجھے نہیں پتا. مگر ایک ٹیکس دینے والا آدمی جو ساری زندگی ٹیکس پے کرتا ہے, وہ اپنی ریٹائرمنٹ اگر کہتا ہے کہ مجھے 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد میں ریٹائر ہو گیا, تو مجھے اسٹیٹ کیا دیتی ہے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملتا, نہ مجھے علاج معالجے کی فیسلٹی ملتی ہے, نہ مجھے کوئی ماہانہ وظیفہ ملتا ہے, نہ گزارا الاؤنس ملتا ہے, کچھ بھی نہیں ملتا. اور یہ تو وہ چھوڑیں 70 سال سے جہاں ہم کھڑے تھے اس سے بھی اگر جائے تو دیکھا جائے تو بیسک نیسیسٹیز میں جو ہمارے ساتھ اس وقت دورہ معیار ہو رہا ہے, آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی, آپ کو گیس نہیں ہے, آپ کو بجلی نہیں ہے, آپ کو پانی نہیں ہے, اس شہر میں کنکریٹ کا جنگل جو ہے وہ پھیلا دی گیا ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے اس کی, ٹریفک کا برا حال ہے, رانگ سائڈ پہ کوئی چلا آتا ہے, کوئی پوچھنے والے نہیں ہے, گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں نہیں ہیں, کسی کی بتی جل رہی ہے کسی کی نہیں جل رہی ہے, ٹریفک قوانین کی کوئی پاسداری نہیں کرتا. آپ تمہیں قانون نظر آتا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. پولیس کا سپاہی بھی اگر روکتا ہے تو 100-200 روپے لے کے آپ سے جیب میں ڈالتے اور آپ کو چھوڑ دیتا ہے. کیسے چلے گا ملک؟ کب تک چلے گا ملک؟ ٹھیک, صحیح. شفیق صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے بھی, نوکریوں کے حوالے سے بات کریں, فیسلٹیز کے حوالے سے بات کریں, شہری کراچی کے جو شہری ہیں ان کے روزگار کے حوالے سے بات کریں, یا ان کو کسی بھی قسم کی تعلیمی معیار کو دیکھ لیں, یا ہم بات کریں ان کے رہن سہن کے حوالے سے, یا اگر ہم بات کریں کہ مہنگائی کہاں پر پہنچ چکی ہے, ایسے میں شہر کراچی کا ہر باشندہ اس وقت پریشان نظر آتا ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کے معاملات کے اندر شہر کراچی سر فہرست نظر آتا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کریں, ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب, پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں, جماعت سے تعلق بھی ہے, ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج کا بڑا جو ٹاپک ہے نا, اور آج کی جو گفتگو ہے, آج کی جو ڈسکشن ہے, وہ شہر کراچی کے ہر باشندے کے لیے ہے. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کے نظام کو اگر دیکھیں, ٹیکس کلیکشن دیکھیں بڑا اسٹرکٹ کر دیا, بنا دیا گیا, سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اچھے طریقے سے جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے, لیکن حاصل کرنے کے بعد کیا شہر کراچی پہ کچھ لگایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر کراچی کے بارے میں اب مسئلہ کہ اتنی چیزیں بالکل واضح ہیں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں اور جس طرح کاروبار آپ کو اب سے نہیں, قیام پاکستان سے لے کے اب تک جو انڈسٹری ہے آپ کی, وہ شہر کراچی کی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی انڈسٹری تھی. اچھا, جتنے بھی ادارے ہیں, اب آپ دیکھیں ابھی جو انہوں نے بجٹ پیش کیا اس میں ایف بی آر کو جو انہوں نے اختیارات دیے, وہ ایسا کہ آپ بزنس مین کو گرفتار کر لیں, آپ ان کو باہر جانے سے روک سکتے ہیں, اور بہت سارے معاملات مطلب ان کو پاور دے دی گئی. اب آپ مجھے بتائیں, جو شخص یہاں پہ کروڑوں اربوں روپے انویسٹمنٹ کر کے لوگوں کو روزگار دے رہا ہے, گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے, آپ اس سے مجرموں جیسا بیہیویئر کریں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آنے والے وقتوں میں وہ یہاں پہ کاروبار کے لیے آئے گا. آپ دیکھیں, ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ باہر سے کتنے انویسٹر آپ کے پاس آتے ہیں. سازش تو نہیں کہ ایک سوچی سمجھی کہ ایک ایسا شہر جو کہ بزنس ہب ہے اور اب اس ہب کو توڑا جا رہا ہے, کیا نہیں اصل میں یہ سازش نہیں. آپ دیکھیں, جب سے میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب سے یہاں پہ کوٹا سسٹم کا جو نفاذ ہوا تھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ اداروں میں نااہل لوگوں کو پرموٹ کیا گیا, ان کو اپوائنٹ کیا گیا, اور جو اہل لوگ تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے کسی بھی علاقے کے, ان کو پیچھے, کیونکہ سیاسی بنیادوں پہ سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوئی تھی. جی, سرکاری دفاتر کے اگر ہم دیکھیں تو سرکاری دفاتر میں ہمیں کوئی بھی شہری کراچی کا باشندہ کسی بڑی پوسٹ پہ نظر نہیں آتا, مقامی لوگ نظر نہیں آ رہے. سرکاری دفاتر یا سرکاری جو ادارے ہیں جتنے, جو ایک زمانے میں آپ کو پتا پی ٹی سی ایل تھا, بڑا ریونیو دے رہا تھا, ایک زمانے میں کے الیکٹرک بھی اچھا خاصا چل رہا تھا, اس کے علاوہ اور بہت سارے اسٹیل مل تھے اور بہت سارے ادارے تھے جس میں لوگوں کو روزگار. لیکن جب آپ وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں لائیں گے, ایک مثال ہے, ہم پی آئی کی مثال لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس جہاز کتنے ہیں, اس کا عملہ کتنا ہے, اگر ہم اس کے آمدن اور اخراجات کا تعین کریں تو وہ ان بیلنس ہے. اور اچھا, پھر دوسری بات ہے کہ یہ انتظامیہ کا ہوتا ہے کہ آمدنی اور اخراجات کو کنٹرول کرنا, لیکن جب وہ خود ہی اپنی مراد میں بے تحاشا اضافہ کر لیں گے تو پھر مجھے بتائیں پھر اس کو کون چیک اینڈ بیلنس کرے گا. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ ساری ٹیکس کلیکشن, آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہاں پہ ہماری جاگیرداری نظام کی, جیسے ہماری جاگیردار طبقہ جو تھا وہ اتنا ٹیکس نہیں دیتا, وہ صرف بزنس کمیونٹی دے دیتی. اب مجھے بتائیں کہ بزنس کمیونٹی بھی کہاں تک دے گی؟ آپ نے اس کو کوئی سازگار ماحول نہیں دیا, ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے,
اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کو کوئی بجلی کے جو مسئلے ہیں عرصے دراز سے وہ بجلی کے لیے چیخ چلا رہے ہیں اور پانی ان کو نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں شہر کراچی میں اس وقت پانی کی زمین سے لوگ بورنگ کر کے نکال رہے ہیں تو پانی کا لیول 300 فٹ پہ چلا گیا, کہیں 250 کہیں 300 فٹ پہ. اب آپ اس سے دیکھیں کہ بیماریاں کتنی پہ, ہیٹ اسٹروک آپ کے کراچی میں شروع ہو گیا. تو آپ جب کسی بھی شہر کے ساتھ اس طرح ستیلی ماں کا سلوک کریں گے تو کیا وہ شہر پروموٹ کرے گا؟ پھر آپ یہ دیکھیں اداروں میں جو لوگ ہیں, بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا پہلے KDA ہو گیا, KMC ہو گیا اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ تھا, یہ مقامی لوگوں کا ایک ادارہ تھا, کیونکہ ظاہر ہے شہر کے ڈیولپمنٹ اور یہ سب چیزیں جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان اداروں میں بھی آپ نے کوٹے سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کو سندھ بلڈنگ کنٹرول کے انڈر میں دے دیا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کراچی میں آپ 2 پروجیکٹ صرف اگر دیکھ لیں, ایک کریم آباد والا اور ایک وہ جو لیاری سے چل رہا ہے, کئی سال ہو گئے کہ وہ ابھی تک ایز اٹ از پڑے, اور وہ علاقے ہیں جو رش والے علاقے ہیں. اگر آپ شام میں دیکھیں وہاں پہ ٹریفک کا ہجوم, پورا ظاہری ٹریفک کا. اچھا پھر دوسرا بات کریم آباد والا جو ہے اس کے تو چاروں طرف مارکیٹ ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب مارکیٹیں اور اس کے لوگوں کو اس طرح آپ نقصان پہنچائیں گے تو وہ کس طرح یہاں پہ کاروبار کریں گے؟ ٹھیک سر, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اب ہوپ نا آپ نے بالکل ختم کر دی ہے. اب لوگ یہاں کراچی میں اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ واٹ دے ہیو ٹو ڈو دیئر سیلف, اور ہمیں نظر بھی یہی آ رہا ہے. ایون ابھی جاوید صاحب نے بتایا کہ یار بجلی کا معاملہ وہ دے آر ڈوئنگ دیئر سیلف, لوگ اس کا حل خود ہی نکال رہے ہیں, وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں لوگ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرے میں جب مایوسی پھیل جائے گی تو پھر آپ اس سے کسی ان پٹ کو کلیم نہیں کر سکتے. لیکن جمہوری اقتدار میں تو ہماری عوام نہیں تو زہری لے کر آئے ان کو اقتدار کا جو نہیں. اچھا یہ سوری میں بات کے آپ مداخلت کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے اور جس طرح اس کا رزلٹ چینج کیا گیا تو کیا وہ عوامی رائے تھی؟ اگر عوامی رائے ہوتی تو وہ تو PTI کی گورنمنٹ بنتی اپنے پورے نمبروں کے ساتھ. لیکن جس طرح اچھا پھر کراچی میں بھی آپ نے دیکھا یہ فارم 47 اور فارم 45 کا جو معاملہ ہے وہ جو نہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا. مثال ہے چلیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے اپنی منمانی کی تو ہماری کورٹ سے نا, ظاہر سی بات ہے جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے اپنی اپیلیں دائر کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ معاملات جو دنوں میں یا ہفتوں میں یا مہینوں میں حل ہو سکتے تھے اس کو تقریباً 1-1.5 سال ہو گیا اور ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. سوری ٹو سی میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, اور آپ ظاہری ایک جماعت کی بات کر رہے ہیں اور جب ایک حکمرانی کا دور تھا تو ایسے میں ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ شہری کراچی کے لیے کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. کراچی کے لیے 1100 ارب کے پیکیج کا اناؤنس کیا گیا لیکن اس کا کہیں ہمیں وجود نظر نہیں آیا. اس کا میں کئی پروگراموں میں جواب دے چکا ہوں. اکثر بیشتر یہ سوال ہوتا ہے ہماری جو پارٹی کے وزیر اعظم شہباز شریف 2 سے 3 بار آ چکے ہیں شہر کراچی میں. شہر کراچی میں خاص کر کے جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں ٹریڈ انڈسٹری کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہوئے, ان سے بات چیت بھی رہی. لیکن ایسے میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جو حکومتی دور تھا اس ادوار کے اندر ہمیں کسی قسم کی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ہاں نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سوال اکثر و بیشتر PTI کے جو لیڈرشپ سے کیا جاتا ہے. اچھا ابھی آپ نے جیسے کہا کہ شہباز شریف آئے تو آنے سے کیا ہوا؟ کوئی چینج آئی کراچی میں؟ کوئی مسئلہ حل ہوا؟ تو پھر تو صحیح ہے. لیکن خان صاحب کا ظاہر سی بات ہے وہ پورے پاکستان اس وقت آپ کو ایک جو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ وہ کرونا جیسی ایک جو عالمی بیماری تھی اس کا بھی سامنا تھا. اچھا اس کرونا میں آپ نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی کو ہمارے دور میں بینکوں سے لون کا کتنا ریلیف دیا گیا. یہ جو آپ کو 6% جو رزلٹ آیا تھا اس وقت جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اس وقت آپ نے دیکھا زرعی مبادلہ کے ذخائر بھی 22 ارب تھے اور جو بزنس گروتھ والا جو گیم ہے نا یہ تو ہم سیاست میں دیکھ کے نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ سے پہلے کی حکومت جو اچھا میں ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. یہ تو میں نے ایک تذکرہ اکثر بیشتر جب یہ سوال ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں سب جواب دیتا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا تھا فائر ٹینڈر ہمارے اکثر پرانے تھے اور آگ لگ جاتی تھی مارکیٹ میں تو 50 فائر ٹینڈر. آج کل جو آپ فائر ٹینڈر دیکھ رہے ہیں جو نئے سے ہیں وہ 2018 میں PTI کے دور میں آئے تھے. اچھا گرین بس کا جو 80 بسیں جو آئی تھی وہ بھی PTI کے وقت میں ہی آئی تھی کیونکہ سندھ گورنمنٹ کو لانا تھے. لیکن سندھ گورنمنٹ آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم کے اس جواز بنا کے کوئی اپنا آڈٹ وغیرہ یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کرواتی تھی. تو اس وجہ سے اچھا پھر ہمارے جتنے بھی اس وقت کے MNA تھے ان کو تقریباً 1 ارب کے لگ بھگ تمام MNA کو فنڈز ملا تھا جنہوں نے اپنے جو ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا فنڈ نہیں تھا تو جو بھی اندرونی چھوٹے موٹے کام تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کم فنڈ تھا. نہیں مطلب شہر کے حساب سے وہ ایک وفاق نے
दिया था, लेकिन क्योंकि मेन जो कंट्रोल है इसमें तो वो तो सूबाई गवर्नमेंट का होता है ना, वो किसी MNA या MP का नहीं होता, सूबे की गवर्नमेंट का होता है, सूबे की बल्दिया का होता है ना। तो हम कभी सूबे की सिंध गवर्नमेंट में कभी इश्तराक किया हमने, उसके साथ पार्टनरशिप ना हमें कभी बल्दिया में किया गया। तो इस तरह के सवाल तो आप उनसे करें जिनके पास पावर है। जाहिर सी बात है जिनके पास सूबे सिंध या कराची की कोई पावर नहीं है, सिर्फ MNA या MP या अपोजिशन का किरदार कर रहे हैं, तो जाहिर वो अपने उस पावर के हिसाब से किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें भी आप देखें कि उस दौर में आप अगर करप्शन की शरह निकालें और उसके बाद के दौर की निकालें, हादसात की शरह निकालें, तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। जो अपोजिशन अभी भी मुज़ाकरात की आपको दावतें दी जा रही, विफाक से मुज़ाकरात की दावतें, देखिए दावतें आज की नहीं है, ये अब ये बताएं कि हाथ मिलाने का और इस तरीके से आगे चीज़ों को लेकर जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुश्तरका तौर पर जब तक कि इत्तेहाद और यगानियत नहीं होगी तब तक कि पूरा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा और खास करके एक आम आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। देखिए मसला ये है कि आम आवाम को रिलीफ जब मिलेगा जब आम आवाम के वोटों से गवर्नमेंट आती और जाती रहेगी। लेकिन अगर मखसूस लोगों के, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि अरसे दराज से गवर्नमेंट बनाने और गवर्नमेंट गिराने वाले जो है उन्हीं का फायदा रहा है, आम आवाम का फायदा नहीं हुआ। तो इस वजह से सर क्या कहें, मैं इसमें ये समझता हूँ कि कम से कम मकसद कोई मकसद हर कोई इसमें तनकीद ज़रूर कर सकता है, लेकिन कम से कम आपकी पार्टी को तो ये हक हासिल नहीं है। क्योंकि अगर हम पीछे बैक पर चले जाएं, थोड़ा सा माजी में चले जाएं, तो उसका मकसद उसको अगर लॉन्चिंग पैड भी देख लें, वो वफा नहीं हो पाती। भाई देखिए लॉन्चिंग पैड भी देख लें तो इसका लॉन्चिंग पैड भी सबको पता है कि अगर आज आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, तो माजी में क्या हुआ, माजी में आप मकसद हुकूमत आई किस तरह से थी, उसका भी सबको मालूम है। तो अब ये बहरहाल वक्त के साथ साथ है कि जो मकसद जैसी करनी वैसी भरनी। चलें अगर हम अपने भाई साहब की बात सही मान भी लेते हैं, ठीक है, तो आप देखें हमारा 3.5 साल के मुख्तसर वक्त वो इस वक्त PDM की हुकूमत में इतना भारी है कि आज उसके बाद 8 फरवरी 2024 को इन्होंने गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन गवर्नमेंट चला नहीं पा रहे, क्योंकि उसकी वजह के इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें आपको अपने जो ज़राए होते हैं वो अंदरूनी मुल्क नहीं, क्योंकि आपका तो कोई ऐसा बिजनेस है नहीं कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कोई आमदनी आ रही है, कोई टैक्स आ रहा है। आपके बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो आपको रेमिटेंस भेजते थे। तो अब आप देख लें कि वो जो सूरत हाल थी, हमने एक रोशन डिजिटल के नाम से एक अकाउंट्स खोला था, तो उसमें बैरून मुल्क जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने अच्छा खासा उसको उसमें फंडिंग की थी। तो अब वो क्यों नहीं कर रही, अब वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई है? क्या वो जो फंड्स आए थे वो यूटिलाइज हुए हैं? आपके दौरे हुकूमत में जो फंड्स आए थे क्या वो यूटिलाइज हुए? देखें आप अभी अपने रिजर्व को बढ़ाने, क्योंकि अब भी हम अगर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हुकूमत की जो पॉलिसीज बना रही है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं, तो फिर हमारा हक ये भी बनता है कि जब आपके दौरे हुकूमत था बिल्कुल उसमें जब फंड्स इतना सारा आया तो वो कहाँ चला? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस वक्त हमने आपने देखा कि ना तो हमने चाइना के साथ कोई बहुत ज़्यादा कि जी इतने हमारे अकाउंट्स में डाल दें रिजर्व के तौर पे, जो हमारा करेंसी वैल्यू जो है ऊपर नीचे जो होती है, उस वक्त आपने देखा हमारी जो करेंसी थी 150 180 पे थी, सही है ना, क्योंकि आपके जो रिजर्व थे वो इतने थे कि आपकी करेंसी को उन्होंने डी वैल्यू नहीं होने दिया। देखें बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ वो यूटिलाइज नहीं होते कि रोड बनाने, कोई आपकी करेंसी को मुस्तहकम रखने के लिए अच्छा बिजनेस रोड बनाना नहीं, बिजनेस को भी आप बिजनेस को भी देखें। अगर उस वक्त जो 180 रुपए का डॉलर था, 150 रुपए पेट्रोल था, तो उस वक्त बिजनेस चल रहा था। उसके बाद आप जब देखें $2 300 रुपए तक गया और पेट्रोल 280 रुपए भी गया, आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई, आपके बिजली का जो सिस्टम था उसमें रेट बढ़े, तो आप आज देख लें आपके उसके बाद बिजनेस कहाँ देखिए ओवरऑल तो आप भी अगर बात करें तो आवाम की ही लिए बात कर रहे हैं ना। आज अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो आवाम के लिए, क्योंकि जारी एक जमहूरी इख्तिदार हासिल करने के लिए आवाम का आपका साथ देना जरूरी है। ऐसे में अगर अब मुज़ाकरात की आपको दावत दी जा रही है तो क्या आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार है? क्योंकि इन दी एंड मामला आवाम का है। देखिए मेरे ख्याल में अभी हमें अपने टॉपिक पर आ जाना चाहिए। एक बात मैं सिर्फ आपको जवाब देता हूँ। मुज़ाकरात आपने पूरी लीडरशिप एक अरसे से आपने जेलों में डाली हुई, तो आप मुज़ाकरात किससे करेंगे? ठीक है, ये एक सवालिया निशान है। ये है कि जब तक आप किसी की भी लीडरशिप को रिहाई, अच्छा फिर वो बेबुनियाद मुकदमात बेशुमार और जिनका ना कोई सर ना पैर, मतलब अदालतों में भी गिरफ्तारियां बहुत हुई हैं, बहुत गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड देखें नहीं, उसका आप बैकग्राउंड देखें गिरफ्तारियों का, कि उसके पीछे नेब के जो पुराने केसेस जो चल रहे थे, जो अरसे दराज से सिर्फ पेशियों से आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो नेब को फ्री हैंड दिया गया था कि आप, और अगर हमारी गवर्नमेंट का टर्नओवर पूरा हो जाता तो शायद
وہ جو عرصے دراز سے آپ دیکھیں اس وقت جو ملک کو میں لوٹ مار ہوئی ہے وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے, نہ امریکہ نہ برطانیہ نہ دبئی کے جائیدادیں کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے, کس نے کیا بنایا سب تھا. آپ اداروں کو فری ہینڈ تو دیں تاکہ وہ عدالتیں اور ادارے جو ہیں وہ فیصلہ کر سکیں. جب تک اب وہ فیصلہ نہیں ہوگا, جب تک سزا نہیں ہوگی, تو جب تک آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. آپ کا بھی موقف لینا چاہیں گے, ظاہر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میرے خیال میں ہمیں اپنے ٹاپک کی طرف آنا چاہیے, ٹیکسیشن کی طرف. اگر ہم اس میں اصطلاحات کی طرف ہم جائیں اور ہم ایس ایم ایز کو ان کو پروموٹ کریں, ان کو ایک مقصد سیلف ٹیکس کلچر دیں کہ دے کین فائل دیم سیلف نا. اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ ہر کوئی جو ہے نا ایڈوکیٹ کی طرف جا رہا ہے. اچھا ایڈوکیٹس بھی کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس کو مقصد انکم کو بڑھانے کے لیے پہلے تو ان کو ڈرا دیتے ہیں اچھا خاصا کہ یار یہ ہوگا, پھر اس طریقے سے ہوگا, پھر ان کو فائلنگ کی طرف لے کر آتے ہیں اور بہت لمیٹڈ چیزیں فائل کروائی جاتی ہیں, تو وہ بہت لمیٹڈ سا گڈ آف لے پاتے ہیں. اچھا پھر جب آپ نے فائل کر لیا, فائلنگ کے بعد پھر آپ ٹیکس ریفنڈ کی بات کریں تو ٹیکس ریفنڈ میں پھر آپ کو پرابلمس کا سامنا ہے. ان چیزوں کو آسان بنائیں, ٹیکس ریفنڈس کو آسان بنائیں, ٹیکس فائلنگ کو آسان بنائیں. پھر اچھا پرابلم آ کہاں سے رہی ہے؟ پرابلم آ یہاں سے رہی ہے کہ جو لوگ ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ ہم سے بلانگ کرتے ہوں, ہمارے درمیان سے گئے ہوں, اب وہ ہیں مقصد جو آپ نے بتایا کہ غیر مقامی لوگ ہیں, تو وہ جو ہے بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن نہیں ہے, ایجوکیشن. اچھا اگر وہ لوگ ہم سے ہوں, اب ہوا کیا کہ آپ نے آئرس لانچ کیا ٹیکسیشن کا, ہم سب تو ایک ہی ہیں ویسے. نہیں وہ اللہ کا شکر ہے, لیکن جب آپ نے آئرس لانچ کیا, آپ نے کیا کیا, ٹھیک ہے اچھا سب کو کمپیوٹرائز کیا گیا, بہت اچھا پیڈ لانچ کیا گیا, لیکن پرابلمس کہاں آئیں کہ آپ نے سب کو کارپوریٹ میں ڈال دیا, یعنی کہ سب کے اوپر ایس ایم ایز کو بھی کارپوریٹ میں آپ نے ڈال دیا, سب کے اوپر 35% ٹیکس جو ہے نا وہ آپ نے لاگو کر دیا. پھر لوگوں نے اس کو کلیم کیا, ایس ایم ایز نے اس کو کلیم کیا کہ بھئی یہ جو ٹیکسیشن ہے ہم لوگ تو 20% کے اندر فال کرتے ہیں, آپ نے 35% کے اندر ہمیں کیوں کاؤنٹ کیا ہے. اس کے بھی جب وہ ٹیکس کی فائلنگ کی ڈیٹ نکل گئی, اس کے بھی 2 مہینوں کے بعد اس کو کنسیڈر کیا گیا, جبکہ موسٹلی جن لوگوں نے, ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے اپنا وجود برقرار رکھنا ہے اور اپنے نوٹسز سے بچنا ہے, وہ فائل کر چکے تھے, 35% ٹیکس فائل کر دیا. اب اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا کنسیڈر کیا, تو اب وہ پیسہ بھی ریفنڈ نہیں ہوا لوگوں کا. تو ریفنڈ کے اوپر جب تک آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, آپ ٹیکسیشن کی امید نہیں کریں گے. ٹھیک, بہترین, بالکل جی. اور اب وقت کیونکہ میرے خیال سے پروگرام کا بڑا مختصر سا ہے, جاوید صاحب نے بڑا آخر میں ہمیں جوائن کیا تھا. جاوید صاحب 2 منٹ ہے ہمارے پاس. میں یہ کہتا ہوں, یہ بھائی صاحب نے صحیح کہا, ٹیکسیشن کا جو ہے, دیکھیں ایک تو ٹیکسیشن کا جو نظام ہے, دیکھیں چاہے ٹیکسیشن کا ہو یا کسی بھی ادارے کا نظام ہو, جتنا سہل ہوگا اتنا اس میں بدعنوانی کم ہوگی. لیکن ہمارے یہاں جان بوجھ کے شاید اتنے پیچیدہ چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ آپ لامحالہ, اب آپ دیکھ لیں ہمارا جو معاشرے کا ایک کلچر بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں چاہے کسی بھی قسم کے ہوں, تو اس میں فوراً پہلے جان پہچان ڈھونڈی جاتی ہے. مطلب ڈائریکٹ اداروں میں نہیں جاتا ہے, چاہے کوئی بیمار ہو, چاہے وہ کسی بے گناہی میں گرفتار ہو, تو ادارے میں سسٹم اتنا پیچیدہ ہے کہ میں فوراً اپنے جان پہچان والوں کو, جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں اس طرح کی ناانصافیاں نہیں ہوتی, اس طرح سے جو حقوق ہیں اس کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا کہ ٹیکسز ایک شہر سے 65% لینے کے بعد اس شہر کو جو ہے جو حال جو کراچی کی مثال دی جاتی ہے. تو اس طرح کا نظام اسی وقت چینج ہوگا جس وقت قابل لوگ آئیں گے, سفارشی لوگ نہیں آئیں گے, اور عوامی ووٹوں سے آئیں گے, تاکہ وہ عوام نیکسٹ ٹائم ان کو اگر وہ کام نہ کریں تو ان کو سلیکشن بھی نہ کریں. تو جب تک یہ بیسک ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج کا ہمارا جو ابھی تک رہ رہا ہے وہ ہے کہ ہمارے ہاں اب بہت سارے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوبرز بہت سارے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سیکٹر پہ بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جو بہت اچھی انکم کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کو ٹیکس نیٹ میں ابھی تک نہیں لایا گیا ہے. ٹھیک, تو ڈیجیٹل کیا جائے انوائسنگ کو, اچھا اکانومی کو ڈیجیٹل کیا جائے, اور ان سب کو بھی مطلب ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس 10 لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں تو بس آپ انہی کو نچوڑنے میں نہ لگیں, اپنی توجہ جو ہے نا آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پہ لگیں. جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ اتنے سارے ہمارے یہاں مقصد پتھارے ہیں, اتنے سارے, ان سب کو بھی اگر ریگولرائز کیا جائے اور ان کو کس الاٹمنٹ کری جائے کوئی صحیح جگہ کے اوپر, تو ہم بہت سارے ملٹی پرپز جو ہے نا ہم گین حاصل کر سکیں. لیکن معذرت کے ساتھ پتھاروں کی جو آپ نے بات کی, اس سے ٹریفک کے نظام
نظام میں بڑا خلل پڑتا ہے. ان کو الاٹ کیا جائے, ان کو کوئی جگہ پراپر مارکیٹیں, جیسے ہماری مارکیٹیں ہیں لیاقت آباد ہے یا کریم آباد ہے یا صدر یا بہت ساری مارکیٹیں, تو پتھارے صرف اور صرف انکم کے ذریعے ہوتے ہیں, اس سے سوائے شہر میں مسائل کے اور کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے یہی کہا کہ پراپر ان کو الاٹ کیا جائے. بہت شکریہ, آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سعید شفیق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں کی تجاویز سامنے آ گئی. حکومت کی اولین ترجیحات میں یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ایک مضبوط معاشرہ بنانے کے لیے عوام کو ریلیف دیا جائے, اور خاص کر کے ٹیکس کے نظام پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.